पेश है गुड मॉर्निंग J&K। ये छोड़िए कि राह में हैं कितनी मुश्किलें, ये छोड़िए कि राह में हैं कितनी मुश्किलें, ये देखिए कि हौसला कितना बुलंद है। आप सभी देखने वालों का इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K के एक और ताज़ा शुमारे में। उम्मीद और दुआ आज भी यही हमारे सभी देखने वालों के लिए कि आप जहां कहीं भी हों खुश व खुरम रहें, बसेहत व सलामत रहें, बखैर व आफियत रहें और अपनी ज़िंदगी के मामलात में रवां दवां रहें। नाज़रीन, सुबह सुबह अपने मुकर्रर वक्त पर प्रोग्राम के एक और ताज़ा शुमारे को हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हैं। नाज़रीन मोहतरम, अभी जब स्टूडियोज़ की तरफ हम आ रहे थे वाट गो में आख तीर ख्योल नाजर सुपर में बुथ, तो जितनी देर में रास्ता तलाश कर रहा था धीरे धीरे साइड से मैंने गाड़ी निकाली तो एक चीज़ का मुशाहिदा हुआ, वो ये कि वो लोग बिल्कुल ही बेपरवाह थे कि आसपास लोग किस रफ्तार से गुजर रहे हैं। वो अपनी रफ्तार से कदम ब कदम अपनी मंजिल की तरफ चल रहे थे। तो अपनी उस्ताद की एक बात याद आई, वो हमेशा ये कहते थे कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना अपनी मंजिल की तरफ कदम ब कदम बहुत ज़रूरी है, बिना ये सोचे कि मेरी रफ्तार कितनी है तेज़ या मेरी रफ्तार कितनी धीमी है। और एक और हैरान कुन बात उनके चेहरों को देखकर ये मुशाहिदा हुआ कि उनके चेहरों से आपको बिल्कुल ये तासुर नहीं मिलेगा कि उन्हें कोई शिकायत है, उनके माथे पे कोई शिकन है। वो बिल्कुल वो तवक्कल और साबित कदमी के साथ राह पे चल रहे हैं और बहुत ही धीमी रफ्तार के साथ चल रहे हैं। और सामान्य सफ़र क्या है, एक बस्ता यहाँ पे लदा हुआ है जिसमें थोड़ा सा खाने पीने का सामान है, थोड़े से कपड़े हैं। उनको ये भी नहीं पता कि वो खाना कहाँ पे खाएंगे, मौसमी हालात कैसे सामने आएंगे, उनके किन मौसमी हालात का उनको मुकाबला करना पड़ेगा। धूप होगी, तेज़ हवाएं होंगी, बारिशें होंगी और फिर कहीं शेल्टर के लिए जगह भी नहीं है। अगर कहीं मिल गई तो खैर गनीमत है, वैसे तो वो चल ही रहे होते हैं। तो नाज़रीन, वहाँ एक मुहासबे का एक वक्त था कि हमारे पास आराम, आसाइश, आराइश का सभी सामान मैसर है, लेकिन फिर भी हम कितनी शिकायत करते हैं, कितने अनग्रेटफुल हैं। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि जो कुछ उन्होंने हमें दिया है, हमें ये तौफीक भी अता फरमा कि हम आपके शुक्रगुजार बने, क्योंकि बहुत सारे इनामात और एहसानात हैं अल्लाह ताला के हम पर, लेकिन शायद हम कहीं ना कहीं शुक्र अदा करने में जो हक अदाई है, जिस हक अदाई के अल्लाह ताला मुस्तहिक है, उस हक अदाई को हम पूरा नहीं कर पाते, वो हक अदा नहीं कर पाते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम समझें, हम जानें और परखें कि हमारी ज़िंदगी में रब्बुल जलाल के कितने एहसानात हैं और हमें कितना शुक्रगुजार होना चाहिए। और जितना इंसान शुक्र अदा करेगा उतना ही उतनी उसकी ज़िंदगी जो है वो पूरी इत्मीनान गुजरेगी। तो इसी बात से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आप जानते हैं कि प्रोग्राम में मेज़बानी के फ़राइज़ दो मेज़बान अंजाम देते हैं। आज प्रोग्राम में आपके साथ मैं रहूँगा काजी मोहम्मद अमार और मेरे साथ शर्फ़ मेज़बानी हासिल होगा मेरे दोस्त इरफान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। नाज़रीन मोहतरम, तो सारियों इस्तकबाल मनबसर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K मज रोजान वुचान 8 पे 9 बजन तक दूरदर्शन की कशर चलने पे। नाज़रीन मोहतरम, यम सात प्रोग्राम को आगाज करान हर हमेशा सोन यह मामूल रोजान कि तमत वातान कह तिस इन्फॉर्मेशन या तुंदिस सेहतस मुतलिक या समाजस मुतलिक या कुन इस्लामस मुतलिक साइंस मुतलिक आसान यम तुंदिस तो सनिस इल्मस में इजाफ गसान।
ناظرین محترم آج 22 سپٹمبر آج پورے ورلڈس مز ورلڈ روز ڈے مناونہ کینسن ملکن مز ونان پنک ڈے تہ غرض گایت یہ دہ مناونہ یہ گۄڈنیتھ وناو امیک بیک گراؤنڈ تھوڑا سا اخ بچی چھ کینیڈاہس مز آسان میلنڈا روز ناو سی یہ بچی آسان یمن چھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ اکھ سُہ کینسر بلڈ کینسر ریئر فارم آف بلڈ کینسر پورٕ دُنیاہس منٛز چھُ واریاہ کمن لوٗکن گژھان أمِس بچی گوٚو یہِ بلڈ کینسر وۄنۍ ووٚن أمِس ڈاکٹرو دوٚپُس تُہۍ مطلب یۄس یہِ بچی چھِ یہِ روزِ کینٛژن ہفتنٕے زنٛدٕ مگر اللہ تعالیٰ ہن دِژ أمِس امہِ پتہٕ یہِ ڈایگنوز گژھنہٕ پتہٕ 6 رٮ۪تھ زندگی دپان 6 رٮ۪تن منٛز کیٛاہ کوٚر أمۍ کٔرۍ پوٗرٕ ڈاٹا اکھ کلیکٹ کہِ ورلڈس منٛز کۭتیاہ چھِ کینسرس منٛز مُبتلا پیشنٹ خاص کر یِم ینگر ایج منٛز چھِ تِمن کرن ڈایریکٹ میسیجز تِمن کرن ویڈیو کلپس سینڈ مطلب غرض غایت اوس یہِ دۄہ یِہنٛدِس ناوس پٮ۪ٹھ تھاونُک یِہے زِ یِم تہِ کینسرس منٛز مُبتلا پیشنٹ چھِ اگر تہذ زندگی میں محدود آسان مگر تر کم کال زندگی مز کرو کوشش کہ تم روزن خوش تو خوشحال یم تمن اٹینڈنٹ ست آسان تمن ست کرو اظہار یکجہتی کہ تھی چھو ات کینسرس مز لڑنس مز چھو تھی مطلب کنی زن کی ساری تو ست تھو پنس صحت خیال کی کینسر تیُتھ اخ مہلک بیمار یس ونکس سان یتھ وادی مز یتھ یونین ٹیریٹری مز ونکس آن دا رائز خاص کر میاد کینسر یا زیوی ہند کینسر یا سنس ملکس مز یم ٹوبیکو چیونگ امہ سی وغیرہ یم کینسرز گژھان یا انٹسٹنل کینسرز ونکس آن دا رائز اس کرو اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ تھوین اس یمو ساریو مرضو نش دور پروگرام کس آغاز مز تہ تامت واتناوان ٹریفکس متعلق کیا جانکاری موسمس متعلق کیا جانکاری محکمہ ٹریفک سے جو ہمیں اطلاعات موصول ہوئے اس کے مطابق سری نگر جموں قومی شاہراہ پہ آج چھوٹی گاڑیوں کو دونوں طرف سے اور ہیوی موٹر وہیکلس کو ادھمپور سے سری نگر کی طرف چلنے کی اجازت ہوگی مغل روڈ پہ آج چھوٹی گاڑیوں کو دونوں طرف سے اور ہیوی موٹر وہیکلس کو سری نگر سے پونچھ جانے کی طرف پونچھ جا سکتے ہیں ہیوی موٹر وہیکلس اور پھر سری نگر لیہ شاہراہ پہ آج دونوں طرف سے چھوٹی بڑی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ہوگی محکمہ موسمیات سے ملی اطلاعات کے مطابق سری نگر کا آج میکسیمم ٹیمپریچر 23 ڈگری سیلسیس اور جموں کا میکسیمم ٹیمپریچر 29 ڈگری سیلسیس کے آس پاس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ عرفان صاحب ان اپڈیٹس کے لیے. ناظرین محترم جو لوگ ہمیں لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سے بھی یہ ان کی بھی گوش گزار کرتے چلیں کہ آج ایک بڑی ہی منفرد کھیل کے بارے میں بات ہوگی. اس کھیل سے جڑے اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں یا کچھ آپ کے استفسارات ہوں وہ آپ ہم تک لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے اپنے کامنٹس پہنچا سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے ان کو بھی پروگرام میں انکلوڈ کرنے کی. لیکن فی الحال پروگرام کا آغاز آپ جانتے ہیں ہم موسیقی سے کرتے ہیں. زاہدہ ترنم جی نے آواز مز یہ خوبصورت مدر میوٹھ بٲتھ بوزو تم پتہ کرو پنس معزز مہمان سے ملاقات تو روزو شاہ پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے.
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेन के देख रहे हैं आप। ये खूबसूरत नगमा आपने सुना ज़ाहिदा तरन्नुम जी की खुशलहन आवाज़ में। उम्मीद है कि ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। नाज़रीन, सुबह का वक्त है और सुबह सुबह हम देखते हैं आसपास लोग फिज़िकल एक्टिविटी के लिए जाते हैं, वॉक के लिए जाते हैं। कुछ लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, अपनी पार्टिसिपेशन दिखाते हैं। और कहा यह जाता है कि जितना इंसान किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में मशगूल रहे और किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को परस्यू करे तो उतना ही वो फिज़िकली और मेंटली फिट रहता है। और जिस कौम में जो नौजवान हैं वो ज़्यादा मुतहरिक हों, एक्टिव हों, वो कौम तरक्की की मनाजिल को तय करता है। और जिस कौम में थोड़ा काहिल नौजवान हों, थोड़ा आलसी हों, उन कौमों की जो है वो तारीख जो है वो सफ़े तारीख से उन कौमों का नामो निशान मिट जाता है। तो खैर, खेलों की अपनी एक अहमियत है। खेलों के हवाले से ही आज प्रोग्राम में बात होगी, लेकिन एक छोटे से वक्फे के लिए हमें रुकना होगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेएन के। जम्मू कश्मीर का हरदिल अजीज शक्ति सरिया, जो सिर्फ बिलेट्स के जरिए ही तैयार होता है। शक्ति सरिया, एमआर का क्वालिटी। जी, फिर से एक बार इस्तकबाल आपका प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेएन के में। नाज़रीन, कहते हैं कि सभी अच्छे प्लेयर्स के लिए अच्छे कोचेस का होना बहुत ज़रूरी है। आप जब अच्छे प्लेयर से बात करते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं, उनकी स्पोर्ट्स जर्नी के बारे में बात करते हैं, तो वो सारा श्रेय, सारा क्रेडिट अपने कोचेस को देते हैं। और यहाँ भी हमने देखा है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में फ़रोग इसलिए उनको मिला है और काफ़ी सारे अच्छे प्लेयर्स हमें मिले हैं क्योंकि अब अच्छे कोचेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। और अच्छे कोचेस न सिर्फ आपको गेम पे कंसंट्रेट करना सिखाते हैं, जीतना सिखाते हैं, बल्कि ये भी सिखाते हैं कि हार को किस तरह से एब्जॉर्ब करना है। एक अच्छा कोच आपको सिर्फ फिजिकल गेम का जो एक फिजिकल पहलू है उसकी तरफ ही रागिब नहीं कराता है, बल्कि जो माइंड सेट आपका होना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं एक लेवल पे पहुंचकर सबके पास हुनर होता है, सबके पास टैलेंट होता है, लेकिन जो जहाँ पे फ़र्क किया जाता है एक अच्छे और बुरे प्लेयर में, वो यही बात होती है कि किसका माइंडसेट अच्छा है, किसमें ज़्यादा कंपोजर है, किसमें ज़्यादा कामनेस है और किसमें ज़्यादा ये सलाहियत है कि वो प्रेशर सिचुएशंस को अच्छी तरह हैंडल करे। खैर, आज हम आपकी मुलाकात एक कोच से कराएंगे जिन्होंने एक मुनफरिद खेल का इंतखाब किया, इस खेल को पहले खेला, फिर अब उस खेल में ही कोच बनी और आज इतना काम कर रही हैं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे जो तलबा हैं, उनको इस खेल की तरफ रागिब कर रही हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं रज़िया सुल्तान साहिबा, ये फेंसिंग खेल की कोच हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का। मैम, पहले तो आपका नाम ही इतना ज़बरदस्त है ये नाम सुन के लगता है कि कोई पर्सनैलिटी है। रज़िया सुल्तान आपका नाम है, तारीख में भी ये एक नाम है। जी जी बिल्कुल। तो खैर, ये जो फेंसिंग की जर्नी है इसके बारे में तो हम ज़रूर बात करेंगे क्योंकि ये इट्स नॉट सो पॉपुलर स्पोर्ट है। और जब हमें कहा गया कि ऐसे फेंसिंग कोच हमारी गेस्ट होंगी तो हमें भी थोड़ा रिसर्च करना पड़ा, गूगल करना पड़ा कि ये आखिर खेल क्या है। फिर जब विजुअल्स हमने देखे तो फिर हमें पता चला कि हाँ, हम इस गेम से थोड़ा मानूस हैं, कुछ देखा है टीवी में। तो ये फेंसिंग कोच बनने की कहानी क्या है, इस खेल की तरफ कैसे रागिब हुई, और थोड़ा बहुत हमें बचपन के बारे में बताइए। क्या बचपन से ही खेल कूद में आप एक्टिव थी? जी बिल्कुल। एक्चुअली बात यह है, मैं आपको पहले ऐसे बताऊं कि जो मुझे लगता है बचपन में ही पता लगता है कि आगे ये बच्चा क्या करेगा। हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा इशारा लगता मिल जाता है। क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ, स्कूल में भी होती हूँ, तो मैं वहाँ हम नोटिस कर पाते हैं कि कौन बच्चा क्या कर सकता है आगे। तो वैसे ही मुझे भी बचपन से ही रुझान रहा गेम्स की तरफ। जी। पहले मतलब जैसे घर में खेलो, हर एक चीज में ऐसे स्पोर्ट्स में खेलती थी कि जहाँ जो लड़के खेलते थे। तब लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती थी जब मैं क्रिकेट खेलती थी। अरे वाह, क्या बात। तो पहले तो अपने घर से शुरुआत हो गई, हमें लड़के ज्यादा थे, उनके साथ खेला। मेरे फादर खुद फुटबॉल प्लेयर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग भी खेले हैं बहुत, तो ऐसा घर में थोड़ा स्पोर्टी माहौल था जी। फिर हम बड़े हुए, मेरे और 2 भाई है माशाल्लाह, तो फिर जो छोटा ब्रदर है वो भी, उसने भी फुटबॉल चूज किया और टिल डेट वो फुटबॉल खेल रहा है। तो ऐसे ही बढ़ता रहा। फिर स्कूल में तो उतना ज्यादा नहीं रहा क्योंकि तब हालात वैसे कुछ थे, लेकिन अपने लेवल पे मैं इसको कंटिन्यू करती रही। हाँ, पैशन था, अंदर कुछ जज्बा था। और आप बिलीव नहीं करोगे कि उस टाइम पे ये पता नहीं था वेट ट्रेनिंग वगैरह के। पापा घर में लाते थे वेट का सामान, मैं भी उठाना शुरू करती थी, मतलब डंबल वगैरह, हाँ डम्बल्स वगैरह।
تو اندر وہ تھا, ان کو دیکھ کے مجھے ہوتا تھا مجھے بھی کرنا ہے, میں بھی اٹھا کے ایکسرسائز ایک ماحول جب ہو سپورٹس کا, ویسا کوئی, جیسے اس ٹائم میرے گھر میں نے جم بنایا ہوا ہے. کیا بات. تو جب میں ایکسرسائز کرتی ہوں تو میرا بیٹا خود بخود وہ بھی میری کاپی کرتا ہے, وہ بھی ویٹس اٹھاتا ہے, اس کو پتا ہے اسی ٹائم فینسنگ ہوتی کیا ہے. تو میں اس کو ہال میں لیتی ہوں, مجھے کہتا ہے اچھا ماما آپ جا رہے ہو فینسنگ کھیلنے. تو وہ ہوتا ہے بچے کا نا, آپ کا ماحول کیسے ملے نشوونما جس ماحول میں ہو پھر آگے بڑھ کر وہ وہی پرسیو کرتا ہے. تو ویسا شروع ہو گیا. پھر دھیرے دھیرے اسکول گیمز میں, لائک اسکول میں جیسے ہوتا ہے ہمارا زون ہوتا ہے, ڈسٹرکٹ ہوتا ہے, میں ہر ایک گیم میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہوں. مجھے وہ بھی کھیلنا ہے, یہ بھی کھیلنا ہے, ایتھلیٹکس بھی کھیلنا ہے. تو دھیرے دھیرے ایسے ہائر سیکنڈری میں آئی, تو ایسے ہی اسی بیچ میں نے والی بال سیریسلی جوائن کیا. تو مجھے والی بال ابھی بھی بہت پسند ہے. تو ایز ریکریشنل گیم اگر مجھے کچھ کھیلنا ہوتا میں والی بال کھیلوں گی. جی. تو اب میں یہاں انڈور اسٹیڈیم سے وہاں پریکٹس لے رہی تھی. اسی دوران ہمیں نیشنلز کے لیے جانا پڑا. تو جب ہم نیشنلز کے لیے جاتے تو ہمیں جموں میں پہلے اسٹے کراتا ہے, کیمپ لگاتا ہے. تو جی اسی کیمپ کے دوران میں نے دیکھا وہاں فینسنگ کھیلتے ہوئے بچوں کو. تو میں دیکھ رہی یہ کیا کھیل رہے, یہ کیا ہے. میں بہت دیر سے ان کو نوٹس کر رہی تھی. تو میں پھر ان کے پاس گئی تو وہاں ان کے کوچ صاحب بیٹھے تھے, جو کہ میرے بھی اب کوچ صاحب ہے, چھوٹو لال سر. مجھے بیٹا آپ کیسے کہاں سے آئے وہ یہ. تو میں نے کہا سر یہ گیم کیا کہتے ہیں, یہ فینسنگ ہے. میں نے کہا یہ تو بہت سمارٹ لگ رہا ہے, کیونکہ اس کی جو یونیفارم ہوتی ہے نا, مطلب آپ کو دیکھ کے وہ کتنا اچھا ہے, بہت اچھا لگتا ہے اس کا یونیفارم وغیرہ. مطلب ایک سمارٹ اپیرنس آتی ہے آپ کو, ایک تلوار ہاتھ میں لے کے وغیرہ, ایک پرسنالٹی الگ پرسنالٹی بن جاتی ہے. تو میں نے کہا سر یہ بہت اچھی ہے. کہتے آپ کھیلنا, آپ کا نام کیا ہے. تو میں نے کہا رضیہ سلطان. تو وہ ہنسنے لگے, کہتے بس پھر تو آپ فینسنگ کے لیے ہی بنے ہو. کیا بات. رضیہ سلطان تلوار نہ اٹھائے تو پھر وہ رضیہ سلطان تو ہے نہیں, اپنے آپ میں ایک بہادری کا نام. ہاں تو بس پتہ نہیں شاید خدا کو کرنا تھا تو, اور مجھے بھی جیسے پیار ہو گیا اسے. تو میں نے کہا میں جوائن کر سکتی ہوں. کہتا ہاں. تو میں یہ والی بال کا کمپٹیشن ختم کر کے میں نے وہیں اسٹے کیا. میں نے گھر والوں کو بولا مجھے ابھی یہیں اسٹے کرنا ہے. تو آئی ہیو جوائن اندر گیم لائک. تو پھر گھر پاپا وغیرہ بھی آئے دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا کھیل رہی ہے. تو جو ہی میں نے اب اسٹارٹ کیا پھر ہم وہیں, پھر ایسا ہوتا تھا جب بھی کمپٹیشن ہوتا تھا ونٹر میں پورا ونٹر وہیں بیٹھتی تھی تاکہ میں کوچنگ لے سکوں, کیونکہ یہاں سکھانے والا فینسنگ کوئی نہیں تھا. تب یہاں یہی تھوڑا بہت ووشو, تائیکوانڈو وغیرہ بس. فینسنگ میں کوئی بھی نہیں تھا, نہ کوئی پلیئر تھا, نہ کوئی سکھانے والا. تو مجھے کیا کرنا پڑتا تھا, کمپٹیشن سے پہلے مجھے وہاں اسٹے کرنا پڑتا تھا, سو دیٹ میں وہاں کوچنگ لوں. ہاں باقی میں گھر آ کے خود ہی سیلف ٹرین کرتی تھی خود کو. جی. اور وہاں اس ٹائم ایسا بھی نہیں تھا کہ زیادہ گوگل کرتے اور دیکھتے وغیرہ, ویسا بھی نہیں تھا. تو ایسے ہی ہر سال میرا اتنا پیشن ہوتا تھا کہ میں ویٹ کرتی تھی کمپٹیشن کب آئے گا. تو پھر میں خود جب فرسٹ ایئر میں تھی میں نے بھی یہاں سکھانا سٹارٹ کیا. جی میں نے بسکو اسکول میں بھی کیمپ لگایا, چھوٹے اسکولز میں بھی گئی, خود بھی پڑھتی تھی. میں صبح سویرے گھر سے نکل کے پہلے ایک کوچنگ دیتی تھی, پھر میں کالج آتی تھی, پھر کالج کے بعد دوسرے اسکول میں کوچنگ, اور وداؤٹ اینی چارجز, فری. کیا بات. ہاں میں ایسے ہی فری میں. اب یہ ہوتا تھا کہ ان دنوں میرے پاس سامان نہیں تھا, تو پھر ایسا ہوا کہ میں نے اپنی تلوار لی پہلے ایک تک, کیونکہ میں اس میں ہمیں 3 تلواریں ہوتی ہیں. تو تینوں میں سے آپ ایک کھیلتے ہو, تینوں کی تینوں آپ نہیں کھیل سکتے. جیسے میں نے ساتھ بھی لائی ہے. سبھی تلواریں ہمارے پاس ہیں. ہم چاہیں گے کہ ہماری کیمرہ ٹیم جو ہے وہ اگر اس پہ فوکس تھوڑا کرے. یہ ایک تلوار ہے, یہ جو جی اس کو ہم اپی بولتے ہیں, جو آپ کے ہاتھ میں ہے. اچھا. آل دو یہ پرانی ہے, کیونکہ جب میں کھیلتی تھی اس ٹائم کی, آج تو نئی آئی ہے, وہ برانڈیڈ لگتی ہے آپ کو, شائنی لگتی ہے وغیرہ. وہ یہ اس ٹائم کی سب سے کاسٹلی تلوار. بلیڈ ہے اسپیشلی, جو یہ آپ کے ہاتھ میں بلیڈ ہے, یہ انگلینڈ کا ہے, لیون پال کمپنی کا. جی یہ ہمیں جب میں انائز کر رہی تھی تو ایک آئے تھے سردار جی باہر سے, وہ بہت شوقین تھے فینسنگ کے, پنجاب کے ہی تھے. جب وہ آتے تھے تو بلیڈ ساتھ لیتے تھے, پھر جو بچے ان سے خرید وغیرہ. آج آپ اس سے نہیں کھیلتے ہیں, اس تلوار سے؟ کھیلتی ہوں, لیکن ایسا ہوا کہ اب جو میں نے اس ٹائم کیمپ لگایا ہوا, میں آپ کو پہلے وہاں سے سٹوری بتاؤں کہ جو میرے پاس تلواریں نہیں تھی, پھر میں نے ان کو خریدا, پھر میں نے بچوں کو سکھانا شروع کیا. پھر میں نے ایسا سوچا کہ ایسے نہیں چلے گا, مجھے کیا کرنا پڑے گا, پہلے آئی ہیو ٹو کمپلیٹ مائی اون اسٹڈیز. تو مجھے کہیں, جب میں ایسی جگہ کہیں کھڑی ہو جاؤں کہ جہاں میں کہوں کہ نہیں میں خود پروفیشنل ہوں,
تب جا کے مجھ پہ کوئی بھروسہ کرے گا. بالکل. جب آپ جیسے MBBS کرے گا ڈاکٹر تبھی تو اس کو اس کے پاس یہ بچوں کی مستقبل کی بات ہے نا, یہی کوئی پیرنٹ نہیں چاہے گا. اگر پیرنٹ مجھے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کیا ہو, آپ نے خود اس میں کوئی یہ کیا ہے, تو اس وجہ سے مجھے لگا نہیں آپ کے پاس کون سی سند ہے, کون سی سرٹیفکیٹ. میں نے جو ہی گریجویشن ختم کی, جو ہی رزلٹ ہی آیا اور میں چلی گئی NIS کرنے کے لیے. NIS جو ہوتا ہے اسپیشلائزیشن ہوتا ہے ہمارا کسی ایک گیم میں, پرٹیکولر سپورٹ میں. وہ میں نے NIS یہاں پٹیالہ سے کیا, جو کہ وہاں مین ہیڈ کوارٹر ہے. وہ آپ نے فینسنگ میں ہی کیا؟ جی میں نے فینسنگ میں ہی کیا. 1 ایئر کا ہوتا ہے وہ, اس میں سرٹیفکیٹ کورس بھی ہوتا ہے 45 ڈیز کا, لیکن میں نے 1 ایئر کا کیا. آلدو وہ ٹف ہوتا ہے, سب نے بولا کہ آپ BPED کے لیے جاؤ, یہ میں نے کہا نہیں مجھے یہی کرنا ہے, ہاں مجھے کرنی ہے. ادروائز میں تب BPED کے لیے بھی گاندربل میں جو ہمارا فزیکل ایجوکیشن کالج ہے وہاں بھی سلیکٹ ہو گئی تھی. تو پھر مجھے چوز کرنا تھا کہ میں کہاں جاؤں. تو میں نے سوچا یہ ٹف ہے, ابھی چھوٹے بھی ہے, تو چلو پہلے یہی کر لیتے ہیں. تو میں NIS کر کے آئی. NIS کرنے کے بعد میں نے ساتھ میں ہی جوائن کیا BPED بھی. پھر میں BPED کر رہی تھی, اسی دوران میری جاب لگ گئی. کیونکہ میں اس میں یہ بھی بتاتا چلوں میں اپنی کہ جو میری جاب لگی ہے وہ کیسے, کیونکہ میرا میڈل آیا تھا, اس میں میرا گولڈ بھی ہے, برونز بھی ہے, سلور بھی ہے. تو ہمارا یہاں JNK میں ہے, گورنمنٹ نے رکھا ہے جو ہمارا یہ SRO ہے 349, یہ صرف نارتھ ایسٹ اور JNK میں ہے. اس کے بیس پہ اگر کوئی پلیئر میڈل لیتا ہے, ویدر اٹ از برونز, ویدر اٹ از گولڈ اور سلور, تینوں, تو وہ جاب کے لیے تھرو اسپورٹس کاؤنسل ایلیجبل ہو جاتا ہے. اسپورٹس کیٹیگری, جی اسپورٹس کیٹیگری نہیں ہے یہ. اسپورٹس کیٹیگری ہم اس کو بولتے ہیں جیسے MBBS میں کوئی کھیلتا ہے کہ ایڈمیشن کے لیے وہاں ایک ریزرو سیٹ ہوتی ہے 1-2, دیٹ از ٹوٹلی ڈفرنٹ. یہ جو SRO ہے اس کے تھرو میں نے کیا کہ جی میرا میڈل ہے, میں کرتی ہوں کہ مجھے جی جاب کے لیے. ہاں تو اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ کو اسپورٹس کاؤنسل میں جا کے فائل سبمٹ کرنی ہوتی ہے کہ میں نے, اور اسپیشلی جو آپ کھیلتے ہو نا ریکوگنائزڈ گیم ہے تب, کہ میں بچوں کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو اسپورٹس پرسنس ہیں نا وہ بیچارے کھیلتے ہیں, ان کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے کھیلنا ہے, یہ نہیں پتا ہوتا کہ ریکوگنائز گیم ہے کہ نہیں. ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس لڑکیاں آئی, انہوں نے بولا میم ہمیں کہیں ایڈمیشن کے لیے ضرورت تھا, تو میں نے فلانا گیم کھیلا. پھر جب میں ایڈمیشن کے لیے گئی اسپورٹس کیٹیگری میں, تو وہاں ہمارا نام ہی نہیں تھا. ریزن یہ تھا کہ وہ گیم جو انہوں نے کھیلی تھی وہ ان ریکوگنائز تھی. ایگزیکٹلی. تو آج جب میں بچوں کو سکھاتی ہوں نا, میں پہلے ان کو بولتی ہوں کہ بیٹا یہ گیم جو ہے ریکوگنائزڈ ہے. آگے اگر آپ اس میں اپنا مطلب ٹائم دیتے ہو, آپ محنت کرتے ہو, تو آپ سیف ہو, آپ کی سرٹیفکیٹ ضائع نہیں ہوگی, آپ کی سرٹیفکیٹ کہیں نہ کہیں کام آ جائیں گے. NIS کیازِ کہ ویورس آسان واریاہ وٕچھان یا واریاہ بچہ آسان یژھان اتھ منٛز یُن, مگر یِتھ کٔنۍ تُہۍ ووٚنوٕ کہِ تُہۍ گٔیوٕ کُنہِ جایہِ وٕچھِتھ, تَتہِ وٕچھِو تۄہہِ تہٕ تۄہہِ دوٚپوٕ بہٕ کَرٕ اَتھ منٛز یہِ. اَتھ کوٗتاہ کال چھُ لگان گۄڈنٮ۪تھ ہیٚچھنَس, بیسِک سِکِل ہیٚچھنَس, تہٕ یُس تُہۍ یہِ اَمہِ پَتہٕ اَتھ منٛز سرٹِفکیٹ کورس چھُ کران, اَتھ چھا رِکوایرمنٹ کہِ گۄڈٕ گژھِ أمۍ آسُن گریجویشن کمپلیٖٹ کٔرمٕژ, اَدٕ گژھِ یہِ کورس کِنہٕ تہِ چھُنہٕ کینٛہہ؟ یہ جو ہے NIS اگر کوئی کرنا چاہے اس کا ہے پروسیجر یہ ہے کہ پہلے آپ گریجویٹ ہونے چاہیے, پلس آپ کو اس گیم میں سینئر نیشنل میں سرٹیفکیٹس ہونی چاہیے. آپ کو کم سے کم اس گیم میں آپ نے 2 سینئر نیشنل پارٹیسپیٹ, ہاں تو میں نے تب اس میں 5-6 نیشنلز کھیلے ہوئے تھے. ہاں آلریڈی میں ایلیجبل تھی, تو وہ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے, تب آپ جا سکتے ہیں. اس کا اسکل سیکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اسکل تو جیسے ابھی میرے پاس بچے سیکھ رہے ہیں, ڈیپینڈس ہے کسی کا, یہ سب اس پہ ڈیپینڈ ہے. جیسے بچہ پڑھنے جاتا ہے, کسی کا دماغ تیز ہے, جلدی سیکھ لیتا ہے, جلدی پڑھ لیتا ہے. پک اپ, آپ کا پک اپنگ پاور کیسا ہوگا یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جی تو خیر یہ جو جس کھیل کا آپ نے انتخاب کیا, یت کٔنۍ چھُ یِوان وٕچھنہٕ ییٚلہِ تُہۍ کانٛہہ تِتھِس کھیلس منٛز گٔژھِو یا تِتھِس سپورٹس منٛز گٔژھِو یُس آلریڈی رٲیِج آسہِ ییٚتہِ, یتھ منٛز واریاہ لُکھ پارٹِسپیٹ آسان کران, تتھ منٛز چھِ اِنسانس یہِ سیٹِسفیکشن آسان چلو یہِ چھُ اکھ سپورٹس بڑٕ پاپولر سپورٹ, اتھ منٛز کرے بہٕ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ. مگر تۄہہِ وٕچھوٕ یہِ وُشوٗ گۄڈنِچ لٹہِ جیٚمہِ, تہٕ پتہٕ کوٚروٕ أتھۍ گیمہِ منٛز پنُن وقت تہِ وقف, پنُن سورُے ٹایم وقف, أتھۍ گیمہِ منٛز روٗدِو برونٛہہ پکان. اکھ سۄ ہیزِٹنسی, سۄ جھجک ما روٗز کُنہِ جایہِ کہِ خبر پگاہ ہیٚکا بہٕ لُکھ اتھ کُن مٲیل کٔرِتھ, پگاہ گژھِ ہمیشہ لُکھ ییٚتہِ چھُ کرکٹ, فٹ بال, والی بال, یِم چھِ تھوڑا بالکل. اس کے بارے میں آپ کو پہلے بات بتاؤں, جب میں نے یہ جوائن کیا تب یہ کانسیپٹ نہیں تھا مجھے کہ میں اس میں میرا فیوچر سکیئر رہے گا کہ نہیں, میں جاب کروں گی. میں نے شوقیہ طور, میں نے کہا نا میں دیکھ کے ہی اٹریکٹ ہو گئی اس کی طرف کہ میں بھی کھیلوں یہ. تب مجھے پتا بھی نہیں تھا یہ SRO ہوتا کیا ہے,
जब मेरा मेडल आया तो उन्होंने मुझे कांग्रेट्स किया, सब मुबारक। मैंने कहा किस लिए, मुझे मतलब मुझे पता नहीं था, मेरा सारा फोकस था खेलने पे, ये नहीं। तो फिर मेरे कोच साहब कहते हैं ऐसा हमारा स्टेट में है, तब तो स्टेट थी, तो ये है कि SRO आपका ये है जी, तो इस SRO के थ्रू अब आप ये कर सकते हो। और फिर एज पर योर एकेडमिक आपका क्या होगा, जैसे मैंने तब मैं ग्रेजुएट थी जी। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, हमारे इसमें ऐसे भी जॉब में लगे हुए हैं जो कि 10th पास है, ओके, जो कि लेकिन वो भी जॉब कर रहे हैं एज पर देयर क्वालिफिकेशन, लाइक 4th क्लास लगे हैं लेकिन है गवर्नमेंट जॉब में है। ऐसे माशाल्लाह हमारे पास कोई भी नहीं है जिसने खेला और वो बेकार हो। सब के सब, मैं जम्मू से लेके कश्मीर तक आपका बता रही हूँ, आप जम्मू में जितने भी बच्चे इसमें खेले सब जॉब में है। अच्छा, और बाकी खेलों से फिर राबता मुनक़ता हो गया? हाँ, ऐसा है कि अगर आप उधर भी टांग रखेंगे इधर भी टांग रखेंगे तो ऐसा चलता नहीं है। मैं इस टाइम भी बच्चों को कह रही हूँ कि जो मेरे पास आते हैं खेलने, अगर फेंसिंग आपको अच्छी लगी तो खेलो, ये मत करो कि वहां भी जाओ यहाँ भी जाओ, एक ही गेम पे फोकस करो। खैर, किसी भी फिजिकल स्पोर्ट के लिए फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। इसमें फिटनेस के लिए आपको वर्कआउट रेगुलरली करना है, आपको डाइट की कंसिडरेशंस रखनी है, कुछ ऐसे खाने पसंदीदा भी होते हैं जिनको आपको तर्क करना होता है, और ताकि आप फिजिकली फिट रहें और गेम फिट रहें, गेम रेडी रहें। तो खैर उसका क्या रूटीन रहा, क्या वर्कआउट रूटीन है आपका, उसके बारे में भी बात करेंगे। और जो आपका फिर एक सफ़र रहा बतौर एक कोच, और इस वक्त क्या फेंसिंग के हवाले से सूरत हाल है, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, उसमें ज़रूर बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, एक छोटे से वक्फे के लिए रुकना होगा। यूं गए यूं आए, आपके वक्फे के बाद आप तक अखबार की सुर्खियां पहुंचाएंगे, कोविड अपडेट्स पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। जम्मू कश्मीर का हर दिल अजीज शक्ति सरिया, जो सिर्फ बिलेट्स के जरिए ही तैयार होता है। शक्ति सरिया, MR का क्वालिटी। वरदान IVF सेंटर, मुल्क का नामवर IVF सेंटर जो जालंधर और अमृतसर में जेर पजीर है। वरदान पिछले कई सालों से IVF की उड़ान में सबसे कामयाब तरीन सेंटर है, जहां हजारों बे औलाद जोड़ों को औलाद की खुशी मैसर हुई है। अब वरदान की टीम श्रीनगर में बे औलाद जोड़ों का तसल्ली बख्श इलाज करने के लिए हर दिन दस्तयाब रहेगी। अपॉइंटमेंट या मजीद जानकारी के लिए डायल करें 9814-021-991। याद रहे 5, 6 और 7 अक्टूबर को बाहर से वरदान के डॉक्टरों की टीम मगर मलबाग श्रीनगर बीमारों का इलाज करने के लिए आएगी। वेलकम बैक नाजरीन, तो चूशान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। तो आज यम साल अनमित यम फेंसिंग कोच, यम नाव रजिया सुल्तान, यमन सत करो बे कत अत बारस मज फेंसिंग स्पोर्ट्स क्या तो वनकस क्या कंट्रीब्यूशन युन सान यूनियन टेरिटरीस मज यम सात कह बच वे फेंसिंग स्पोर्ट्स मज गन तमिस क्या पज कर, तमिश रिक्वायरमेंट क्या तथ पे करो बे कत, मगर अभी वक्त है कि हम नाजरीन तक अपनी सुर्खियाँ पहुँचाएंगे अगर आपकी इजाज़त हो। नाजरीन, शुरुआत करते हैं एक मकामी उर्दू रोजनामे से, इससे 2 सुर्खियाँ आपके साथ शेयर करते हैं। पहली सुर्खी ये कि जम्मू व कश्मीर में मजीद एक यूनिवर्सिटियाँ कायम होगी। मरकजी वजीर तालीम आला तालीम के मेयार को बुलंद करने का अज़म का इजहार, बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने का वादा। इसी अखबार से एक और सुर्खी, नई दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की वज़ीर दिफा के साथ मुलाकात, जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की तरफ से हिफाजती इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। जी नाज़रीन मोहतरम, एक उर्दू रोजनामा है मेरे पास और ये अपने सफ़े अव्वल पे रकम तराज है। जाली असनाद व कागजात तैयार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। इसी अखबार से एक और सुर्खी, टनल के आर पार 6 अजला में 8 मकामात पर NIA के छापे, डिजिटल आलात समेत कई चीजें जब्त, बाप बेटा पूछताछ के लिए गिरफ्तार। जी एक और मकामी उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इससे 2 सुर्खियाँ। पहली सुर्खी ये, मरकजी वजीर मामलिकत बराए खजाना का दौरा गांधरबल इख्तिताम पजीर, जम्मू कश्मीर मुल्क का ताज जिसकी तरफ मरकजी सरकार की खसूसी तवज्जो है डॉक्टर भगवत। इसी अखबार से एक और अहम सुर्खी, शहरी श्रीनगर में वसी टीकाकारी मुहिम, 15 दिनों में रोजाना 25,000 टीके लगाने का हदफ। चीफ सेक्रेटरी ने श्रीनगर में कोविड सूरत हाल का जायजा लिया, लोगों से एहतियात बरतने की अपील। जी नाज़रीन मोहतरम, एक और अंग्रेजी रोजनामा है मेरे पास। खैर, खेलों की ही बात हो रही है तो खेल शायकीन के लिए कुछ खबरें। श्रीनगर फुटबॉल लीग्स 4 मैचेस प्लेड ऑन ट्यूसडे, एक और खबर खेल से ही जुड़ी हुई। DC टू रिज्यूम कैंपेन अगेंस्ट SRH इन IPL 2021। जी एक
مقامی انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں، اس سے دو سرخیاں. سمرتی ایرانی ارائیوز ان کشمیر، J&K پیپل ہیو ایکسپریسڈ فیتھ ود پرائم منسٹر. اسی اخبار میں وی دی پیپل کے عنوان کے تحت ایک سرخی شائع ہوئی ہے، ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، بلکہ گورنمنٹ مسٹ سی کنسلٹنسی فار ٹریٹمنٹ آف ٹریبیوٹریز ٹو اریسٹ سلٹ فلوئنگ ڈاؤن انٹو ریور جہلم. ناظرین محترم، ایک اردو روزنامہ میرے پاس اور کووڈ کے حوالے سے خبر شائع ہوئی ہے. 145 نئے مثبت معاملے، اب تک 3,20,000 صحت یاب، 121 کشمیر اور 24 جموں سے درج. 2 مریض فوت، مہلکین کی تعداد 4,419. ایک اور خبر اسی اخبار سے، سری نگر شہر میں 5 ماہ بعد 10 اور 12ویں جماعت کا درس و تدریس کا عمل بحال. اسکولوں میں طلبہ کی 50% حاضری، کلاسوں میں سماجی دوری کے اصول پر عمل. جی ایک آخری روزنامہ میرے پاس ہے، اس کی 2 سرخیاں. تکنیکی تعلیم معاشرے کی ترقی کے لیے بہت ضروری، مشیر بھٹناگر. نوجوانوں کے ہنر بڑھانے کے لیے جائزہ لیا جا رہا ہے. اسی اخبار سے ایک اور سرخی، دستکاریوں کے فروغ کے لیے حکومت پرعزم. بصیر خان. کاریگروں کے بچوں کے لیے تعلیمی اسکیم، برآمدات کے لیے سبسڈی. ناظرین، اب میرے پاس بھی ایک آخری انگریزی روزنامہ ہے اور اس سے بھی 2 سرخیاں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. J&K to pool 15% MBBS seats in all India quota. SC directions will be followed in distribution of seats. ایک اور خبر، بایومیٹرک فیس ریکگنیشن سسٹم ایٹ سول سیکٹریٹ. اخبارات کی سرخیاں ہم نے پہنچائی آپ تک، اور ہم آج بات کر رہے ہیں پروگرام میں رضیہ سلطان صاحبہ سے. یہ فینسنگ کی کوچ ہے، فینسنگ کی پلیئر بھی رہ چکی ہیں، اس کے بعد اسی گیم کی پہلی فیمیل کوچ وادی کشمیر سے بنی، اور ابھی اسٹوڈنٹس کو اس گیم کے بارے میں ٹرین کر رہی ہے، اس گیم کے لیے سکھا رہی تاکہ وہ اچھے ٹورنامنٹس میں پارٹیسپیٹ کر کے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کریں. رضیہ جی، آپ اپنے اس سفر کے بارے میں بات کر رہی تھیں، تو ہم وقفے پہ جانے سے پہلے، کیونکہ آج ہر کوئی انسان امیج کانشیس، باڈی کانشیس ہو گیا ہے، چاہتا ہے کہ فٹ رہے، چاہتا ہے کہ اسمارٹ لگے، یہ نہ لگے کہ اوبیس ہے، اور یہ لگے کہ ہی از ویری کانشیس اباؤٹ ہز ہیلتھ. تو پرٹیکولرلی وین یو آر اے اسپورٹس پرسن، جب آپ کھیل سے ہی جڑے ہوں اور کوچ ہوں، کوچ تو ایک آئیڈیل ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے. تو ایک کوچ کو جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی باڈی کس طرح کی ہے، کتنا فزیکلی فٹ ہے، کتنا ورک آؤٹ کرتا ہے، تو وہ بھی انسپائر ہوتا ہے. تو اس چیز کو مینٹین رکھنے کے لیے، ورک آؤٹ اور میچ ریڈی رہنے کے لیے کیا روٹین رہتا ہے آپ کا؟ میں آپ کو بتاؤں گی، یہ بھی پہلے سے ہی، جیسے میں نے کہا نا کہ میں بچپن سے ہی کھیل کود میں ہوں، تو یہ بھی میرا رہا ہے. جو ہی میں بڑی ہو گئی، اگرچہ میں NIS کے لیے بھی نہیں گئی تھی، تو میرا یہ رہتا تھا کہ صبح اٹھ کے نماز کے بعد میں واک پہ چلے جانا. واک پہ کیا چلے جانا، میں سیدھے رن کرتی تھی ایٹ لیسٹ 2-3 کلومیٹرز 4 کلومیٹرز ڈیپینڈس. جی سنڈے کو میں لانگ رن کرتی تھی، 4 شور سے میں ہمارا ریسٹ کرنے کا موقع. تو جو یہ ہمارا گروپ ایک تھا، تو ہمارا ہوتا تھا کہ سنڈے کو جی لانگ رن پہ جانا ہے. تو یہ میرا کنٹینیو رہا، کیونکہ مجھے NIS کے لیے جانا تھا. مجھے آلریڈی پتا تھا کہ جب NIS میں جاتے ہیں وہاں بہت ٹف ٹریننگ ہوتی ہے. اس سے پہلے کہ مجھے وہاں دقت ہوتی، میں نے اپنے آپ کو پہلے ہی پریپیئر کیا اس کے لیے. ہاں، تو وہاں بھی ہمارا یہی ہوتا تھا کہ صبح اٹھ کے آپ کو ایٹ لیسٹ 7 کلومیٹرز ہمیں رن کراتے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ بریک فاسٹ کر کے آتے ہو، تو آپ کا یہ ہوتا ہے کہ کلاس میں جانا ہے. رن ہی نہیں، پھر اپنا سکلز کرنا، فینسنگ کا سکل کرنا، پھر آپ کو کلاس میں جانا، وہاں سے کھانا کھا کے 3 بجے پھر پریکٹیکل کرنا، تو پھر شام کو پھر گراؤنڈ میں آنا. ایسا ہمارا وہاں کا ٹائٹ سکیڈیول تھا. تو اس کے لیے تو باڈی کو تیار کرنا تھا، مائنڈ تو تھا ہی تیار. تو اس کے لیے میں وہ کنٹینیو کر ہی رہی تھی پہلے سے، جو میرا تھا. تو NIS کے بعد جب میں آئی کر کے، تو میں بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ فٹ تھی ان دنوں، تو زیادہ. تو پھر میں نے وہ کنٹینیو ہی رکھا. میں ایون آپ یہ کہوں کہ جب میری شادی بھی اب ہو گئی، تو شادی کے بعد بھی میرا یہ ٹوٹا نہیں. ہاں، تو میرا کنٹینیو رہا، کبھی کم کبھی زیادہ، ڈپینڈس اپون سچویشن. کبھی پھر آپ شادی کے بعد تھوڑا پھنس بھی جاتے ہو، اور بچہ ہے، اور یہ ہے کہ ڈیوٹی بھی ہے، جو کہ میری بیچ میں اسکول میں ڈیوٹی، کیونکہ ڈیزگنیشن سے میں فزیکل ماسٹر ہوں یوتھ سروس اینڈ اسپورٹس میں، تو میری اسکول میں ڈیوٹی لگتی ہے. وہاں بھی ہم بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، لیکن میرا ورک آؤٹ سے مراد کچھ الگ ہے. جو ہم تھکتے ہیں نا گھر کا کام کر کے یا اسکول میں کھڑے، دیٹس ایگزرشن. اس کی مجھے لگتا ہے جو وہ لوگ زیادہ بزی ہوتے ہیں نا، ان کو زیادہ ہے کہ وہ ایکسرسائز کرے.
सो दैट वो जो पेन फील ना करे, जो एक्सर्शन का पेन होता है जल्दी वो, छाज थकान इंसान Yes. बेशी शिकायत क्योंकि करा आपके पास hectic है ना। एंडोरेंस की कमी होती है। आपने बॉडी को ट्रेन जी, नहीं किया मैं होता। आपको बताऊं कि जब मैं क्लास में थी ना बच्चों के साथ, तो मैं उनको बीच में मैं क्लास फिजिकल एजुकेशन की भी देती थी, तो मैं उनको बताती थी फिटनेस लेवल के बारे। वहां पे जो स्कूल था ना वो चढ़ाई पे है ऐसे, जी जी तो वो मुझे मैम हमारी सांस फूलती है जब हम, आप ये सोचो 11th-12th की लड़कियां हैं, वो मुझे कह रही है कि मैम हमारी सांस, मैंने कहा ये तो बहुत शर्म की बात है जो आप ये, मैम हम नहीं दौड़ सकते ना। मैं उनको, कुछ लड़कियां ऐसी थी कि मैं उनको बोलती आप खो खो खेला, आप कुछ या कोई भी स्पोर्ट्स के, मैम हम नहीं ज्यादा दौड़ पाते हैं। वजह ये है, और मैं उनको भी कहूँ जो देख रहे हैं कि अगर आपको लगता है ना कुछ चलने के बाद हम थक जाते हैं, वजह सांस सिर्फ फूल ये जाती है, सांस फूल जाती है, वो वजह ये है कि आपके पास एंडोरेंस नहीं है। क्या है कि अगर आप रन करते हो, या जो मैं रास्ते में खुद भी देख रही थी लोग वॉक कर रहे हैं, तो इतना गलत करते हैं ना लोग जो वॉक करते हैं, वो सिंपली चल रहे होते हैं जी, इससे दरबार बहुत- ऐसा करा जी वो बातें कर रहे हैं अनटिल एंड अनलेस आपका जो पल्स रेट है वो मतलब इस पीक पे चला जाए कि आपको लगे कि मुझे सांस फूल रही है, आपको बढ़ाना है उस पल्स रेट को, उस टाइम तक बढ़ाना है जहां आपको कह रहे हैं ना, आपको मन कह रहा है कि नहीं अब मैं थक गया, अब मैं नहीं कर सकता, वहाँ और एंडोरेंस उससे बढ़ता है व्हेन यू वर्क अंडर द कंडीशंस ऑफ फटीग। राइट, जब आपका फटीग आ रहा है, लेकिन उस लेवल पे भी आपको कंटिन्यू करना है। मैं सारे देखने वालों को इतना कहूं कि जब अगर आपको ये लगता है 15-20 मिनट मैंने वॉक किया तो हो गया, काफी है। जो फैट बर्न होता है ना वो 21 मिनट से स्टार्ट होता है, वर्कआउट 21 मिनट जब आप करते हैं ना असर रखता है। बहुत, तब तक आपको लगता है नहीं, मैं कह रही हूँ कि फैट बर्न होना इतना मुश्किल है कि जब आप कंटिन्यू वर्कआउट करते हैं, अब आपका 20 मिनट हो गया, तब तक आपकी बॉडी के जो दूसरे वाटर वगैरह वो जो लॉस होता रहता है, उनको लगता है शायद फैट बर्न हो रहा है, पसीना आ गया तो फैट बर्न स्टार्ट होता है 21 मिनट के बाद। इसीलिए कहते हैं कि आप एटलीस्ट वर्कआउट करो 45 to 1 hour। जी। अब जो खाली जो हाई इंटेंस वर्कआउट करते हैं उनके लिए 45 फिर भी ठीक होता है। जो सिंपल वॉक करना चाहते हैं, जैसे बहुत ओबीज लोग हैं वो हाई इंटेंस वर्कआउट नहीं करते, लेकिन कम से कम मेरा उनसे ये है कि आप ब्रिस्क वॉकिंग किया करें, तेज बहुत तेज वॉक करें, तो वो आप एटलीस्ट रखें 30 मिनट्स का। 30 मिनट के बाद आप इसके बाद स्ट्रेचिंग किया करें या थोड़ा एक्सरसाइज किया करें। स्ट्रेचिंग बहुत मस्ट होता है एक्सरसाइज के बाद, तो वो क्या करता है उससे फिर मतलब जो आपकी वो थकावट और वो स्टिफनेस लगती है ना बॉडी में, वो दूर चली जाती है उससे। जैसा रजिया जी ना कि हम वरी ब्रो उस एक ट्रेडिशनल सोच है कि सोन कूर रोज अंदर कन ये कर गर कम बाकी बाकी चीज, मगर सो सोच गई माशाल्लाह तब्दील। ये रजिया जी रिप्रेजेंट कोर स्टेट लेवल पे पत नेशनल लेवल पे या मेडल्स यम सो तम साथ कचा खुशी गई, तो पेरेंट्सन हुंद क्या रोल अत मज कि योतान फैमिलियल सपोर्ट तोतान मुश्किल अकिस कोर खतर पत इत कनत। जी, जैसे मैंने कहा ना कि मेरे पापा हमेशा माशाल्लाह मेरे साथ साथ रहे, मुझे जहाँ भी जाना पड़ा वो भी मेरे साथ आए, अपना काम छोड़ के भी वो मेरे साथ बाहर चले आते थे। जी, और माशाल्लाह हमारे पास आप ये तो कुछ ही मेडल्स है कि मैं सारे नहीं ला पाई, दिखाना चाहेंगे अपने नाजरीन को, और कैमरा टीम को भी चाहेंगे कि हम इस पे फोकस करें और हमें बताएं कि ये मेडल्स खैर सब तो नहीं दिखा पाएंगे, कहाँ से मेडल्स जीते आपने। ये तो कुछ मेडल्स है लाइक फेंसिंग के, इस पे बना के भी है फेंसिंग का लोगो, कुछ है ये यूनिवर्सिटी के, और जो मैं मेरे मायके में थे वो गोल्ड वगैरह जो मैं नहीं ला पाई सॉरी, तो वो जो मैंने फेंसिंग में अचीव किए हैं। तो ऐसे है बहुत सारे, फिर आप आदी बन जाते हो इन चीजों के। फिर ये डिफरेंट स्पोर्ट्स के है या सिर्फ फेंसिंग? ज्यादा फेंसिंग के ही है। अच्छा, जी फेंसिंग के, और ये जो यूनिवर्सिटी के कुछ है ये एथलेटिक्स के। जैसे मैंने आपको वहाँ मुझे टीचर्स ने बहुत इस पे अप्रिसिएशन किया, क्योंकि जब मैं एमपीएड करने के लिए गई तब ऑलरेडी मैं इन सर्विस थी, तो ये 2013-14 की बात है, तो बहुत टाइम हो गया था, इन टच नहीं थे ज्यादा स्पोर्ट्स के साथ थे, और स्पोर्ट्स के साथ तो हमेशा होता है, लेकिन एज वो स्टूडेंट नहीं थी ना मैं, क्योंकि मैं इन सर्विस में थी। तो फिर मैंने बीच में डिसाइड किया नहीं जी मुझे एमपीएड करना था, क्योंकि तब अभी मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा बेस्ट है शादी से पहले कर लो, क्योंकि हमारा इसमें ये होता है कि आपको ग्राउंड में आना है सुबह 6 बजे प्रैक्टिकल्स के लिए। तो पहले आते आते ही हमारा वहाँ पे क्रॉस कंट्री लग गया। मैंने कहा सर मैं भी पार्टिसिपेट करती, कहते अच्छा मैडम आप अभी दौड़ते हो? मैंने कहा आप देखते हैं
تو جوئیاں تو میں نے گولڈ لے لیا اس میں. تو وہ حیران ہو گئی, میم وہ ساری لڑکیاں میری جونیئر ہیں اوبیسلی, تو وہ میم آپ کیسے اتنے فٹ ہو, میم ابھی بھی. میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ سروس میں آ گئی, آپ نے شادی کی, یہ سب آپ پہ ڈیپینڈ ہے. لیکن یہ ہے ایک نوشن یہاں پہ کہ اگر آپ نے شادی کر لی تو وہاں پہ آپ کا کریئر جو ہے تھوڑا اس میں ایک ہالٹ آ جاتا ہے. پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ان لاز کی طبیعت کس طرح کی ہے, کیا وہ سپورٹیو ہے, کیا وہ آپ کو الاؤ کریں گے ان ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. تو آپ سے ایک ذاتی سوال پوچھنا چاہیں گے, آپ کے ہسبینڈ اور آپ کے ان لاز کیا وہ سپورٹیو ہیں؟ جی بہت. جی اسپیشلی کیونکہ میں نے پہلے ہی ہسبینڈ سے ایکسپلین کیا تھا جب آتے ہیں بات چل رہی تھی کہ میرا ایسا ایسا فلانی یہ ہے, تو ہمارا ایسا ہوتا ہے, اسکیڈول ایسے کرنا ہوتا ہے, ٹریننگ کے لیے. اور مجھے لگتا ہے آج نہیں ایسا کوئی انسان ہوگا کہ جس کو اچھا نہیں لگے گا کہ اس کا پارٹنر جو وہ فٹ ہو. کون نہیں چاہے گا. میں تو ان کو خود بولتی ہوں کہ آپ جاؤ واک پہ جاؤ, وہ آتے ہیں آپ کے ساتھ. جی وہ واک پہ نکلتے ہیں. میں پریفر کرتی ہوں, میں گھر میں کرتی ہوں, ہمارا ہے وہاں پہ گارڈن وغیرہ ہے, میں وہاں کرتی ہوں, اور میں ویٹ ٹریننگ زیادہ پریفر کرتی ہوں. آپ نے کہا کہ آپ کے گھر پہ ہی جم ہے چھوٹا, میں نے ٹریڈ مل بھی رکھی ہے, سامان بھی رکھا ہوا ہے, ویٹ کا سامان. تو وہ بہت آتا ہے. اگر میں ایسا بھی کہنا چاہوں گی کہ جن کے پاس جگہ نہیں ہے, یا وہ ہوتا ہے کہ ہمیں باہر ایسا کچھ ماحول نہیں ہے کہ میں باہر نکلوں, نہیں, یہ ایکسکیوز ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو باہر جانے کی. آپ ایک اسکپنگ روپ لاؤ, گھر پہ کرو, ٹھیک ہے, اسکپنگ روپ کرو تو وہ آپ کا ایروبکس ایکسرسائز کمرے میں بھی کر سکتے ہو. اچھا, پلس آپ ویٹ لاؤ, گھر میں کرو. میں کمرے میں کر لیتی ہوں, کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ڈسٹ میں باہر گھوم کے آؤ. لیکن اب تھوڑا یہ دیکھنا ہے کہ ویٹس کو اٹھانا کس طرح سے. جی ایگزیکٹلی. کافی لوگ غلط ایکسرسائز کرتے ہیں اور پھر باڈی میں کچھ انڈولیشنز آ جاتے ہیں. اب میں کہہ رہی ہوں نا آپ کو, اس کے لیے ہے نا کہ یا تو آپ پھر اگر کسی کو تھوڑا بہت بھی نالج نہیں ہے, آج جمز میں بھی فیمیل کوچز بھی ہے, یو کین جوائن دا جم. یا کوئی جیسے ایلڈرلی ہوتا ہے تو اس کو گائیڈ کرنا ضروری ہوتا ہے, تو وہ آرتھو کے پاس جاتا ہے, فزیو کے پاس جاتے ہیں, سوری, یا اس کے بعد جم جاتے ہیں, تو ان کو بھی وہاں گائیڈنس ملتی ہے. یا پڑھے لکھے لوگ ہیں تو دے کین گوگل, وہ تو یوٹیوب پہ آج بہت سب کچھ ہی ہے. لگاؤ, یوٹیوب رکھو اور آپ ایکسرسائز کرو, جو وہ کر رہے ہیں وہ آپ کرو. میم خیر, ہمارے جو ناظرین ہیں وہ ایک چیز کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ آخر یہ فینسنگ گیم ہے کیا, کیونکہ کافی لوگ جو ہیں وہ غیر مانوس ہوں گے اس گیم سے. میں آپ کو ہاں یہ والی آپ تینوں دے تو میں انٹروڈیوس کرنا چاہوں, کیونکہ پرانی آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا آج ہمارے پاس تھوڑا دور ہی رکھے, ہم تو ڈر رہے جب آپ صبح یہ لے کے آئے. جی جی, آپ ہمیں بتائیے اس گیم کا فارمیٹ کس طرح کا ہوتا ہے اور کیا. میرے پاس بچہ آتا ہے نا, تو یہ ٹوٹی ہوئی ہے میرے پاس, یہ ہماری 3 تلواریں ہوتی ہے. اس کا نام سیبر ہے, یہ اپے ہے, اینڈ دس از فوائل. اوکے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ اولمپکس میں آئی ہے 1896, تب سے یہ ہے. کیونکہ جو آپ کہہ رہے تھے نا نئی گیم ہے کشمیر کے لیے صرف. جموں میں بھی اس کا بہت ٹائم ہو گیا ہے, جیسے کہ میں نے کہا میں نے بھی کھیلا ہوا ہے, چھوٹو لال سر نے بہت پہلے سٹارٹ کیا ہوا ہے, 20-25 سال سے وہاں بچے کھیل رہے ہیں. وہاں آج 3-4 ہزار بچے اس میں ہیں ماشاءاللہ. جی, ہر اسکول میں, پرائیویٹ کلبز میں وہاں سکھایا جاتا ہے فینسنگ. جی, تو میرا بھی یہی ہے کہ میں یہاں پہ سٹارٹ کروں. جیسے کہ میں نے کہا یہ ریکاگنائز گیم بھی ہے, میں چاہوں گی کہ میرے سے بھی بچوں کو فائدہ ہو, وہ بھی اس میں آئے, وہ بھی ایس آر او میں آئے, اور ان کا فیوچر بھی جو ہے وہ سکیئر ہو. میں بھی ان کو آتے ہوئے یہی بتاتی رہتی ہوں. تو ہمارا گیم کا جو رہتا ہے 3 تلواریں ہوتی ہے, تینوں میں سے بچے کو ایک چوز کرنی پڑتی ہے. تو ہم کوچ پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ بچہ کس کیلیبر کا ہے, مطلب اس میں دیکھا جاتا ہے ہائٹ کس کی کیا ہے. تو ان کا ٹارگٹ ایریا کیونکہ الگ الگ ہوتا ہے, جیسے یہ سیبر ہے, اس کا ٹارگٹ ایریا اپر باڈی میں ہے. ٹارگٹ ایریا مینس اس کو کہاں ہٹ کرنا ہے. ہاں, اگر یہ لوور باڈی میں کرتا ہے تو انویلڈ ہوتا ہے, پوائنٹ نہیں ملتا ہے. جیسے پہلے 5 پوائنٹس کی گیم ہوتی ہے, 5 پوائنٹس کی گیم ہوتی ہے, یا 3 منٹس میں اس کو ختم کرنا ہوتا ہے. اس میں 2 کھلاڑی کھیلتے ہیں, اپوننٹ, ایک کمبیٹ سپورٹ ہوتا ہے. جی. اچھا, ہاں, 2 پلیئرس. یہ انڈیویجول گیم بھی ہے, یہ کیا کہتے ہیں, گروپ میں بھی ایسے 2 بندے کھیل سکتے ہیں اس میں. جی, یہ ٹیم گیم بھی ہے. ٹیم گیم بھی ہے, لیکن وہ بھی کیسے کھیلنا ہے, ایک ایک کر کے آگے. وہاں سے پہلے ایک پلیئر آئے گا, یہاں سے ایک پلیئر آئے گا, وہ 5 پوائنٹس کی گیم کھیلے گا, پھر دوسرا پلیئر آئے گا, وہ 5 پوائنٹس کی گیم کھیلے گا. ویسے مقصد ہوتا ہے کہ آپ اس سورڈ سے ٹچ کریں, ان کو ہٹ کرنا ہے, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ساکٹ لگا ہوا ہے. یہ ٹوٹلی الیکٹرک گیم ہے. اب یہ الیکٹرک گیم اس کو ہم نے تبدیل کیا ہے. یہ ساکٹ کا کیا کام
کام کرتا میں ہے؟ بتاتی ہوں آپ کو. جب یہ پرانے زمانے میں گیم تھی تو گیم ایسے تھی کہ بادشاہ لوگ کیا کرتے فائٹ جب کراتے تھے جی. تو جب تک ایک کو خون نہیں آتا دوسرے جیتے گا نہیں. اچھا اچھا اچھا. تو اب اس زمانے میں تو وہ ممکن ہے نہیں. جی. پھر جب 1896 میں یہ فرسٹ ٹائم اولمپکس میں آئے تو اس کو الیکٹرک میں تبدیل کیا. جی. تو یہ ڈی سی کرنٹ ہوتا ہے, ویسا نہیں ہے کہ بچے کو کرنٹ وغیرہ کرنٹ لگ جائے, لگے. ٹوٹلی سیف ہے. 0.5 اومز کا اس میں کرنٹ ہوتا ہے اوکے. جو کہ آپ زبان پہ بھی برداشت کر سکتے ہو, اتنا ہوتا ہے. جب ایک فینسر اس کو ٹچ کرتا ہے, ٹچ کرنے کے بعد ایک ایپریٹس لگا ہوتا ہے. اچھا, جو سینس کرتا ہے کہ ٹچ ہو گیا. ایپریٹس لگا ہوتا ہے, باضابطہ آپ کے اندر ایک باڈی وائر لگی ہوتی ہے جیکٹ کے اندر جو کہ اس ساکٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے اور دوسرے اینڈ سے وہ اس ایپریٹس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے. جو ہی پلیئر ہٹ کرے گا تو اس کی سائڈ کا لیمپ جلے گا. اس کا ایک پوائنٹ ہوگا. جی ایگزیکٹلی. ریڈ اور گرین لائٹس اس میں ہوتی ہے. اگر اس کے سائڈ کا ہٹ ہو گیا تو اس کا لیمپ جلے گا, اس کی سائڈ کا ہٹ ہو گیا تو اس کا. اس میں جس پہ ہم کھیلتے ہیں وہ ایسے ہی گراؤنڈ نہیں ہوتا ہے, یا جو آپ دیکھتے ہیں نا مارکنگ وغیرہ کرتے ہیں, اس میں ویسا نہیں ہوتا ہے. اچھا. جس پہ ہم کھیلتے ہیں اس کو پسٹ بولتے ہیں. پسٹ. جی پسٹ, PIST پسٹ. اس پہ ہم کھیلتے ہیں, ایلومینیم کا ہوتا ہے, 17 میٹر لانگ. 17 میٹر. جی 17 میٹر میں سے ایک پلیئر کا 7 میٹر اور اس کا 7 میٹر ایریا ہوتا ہے. 14 میٹر ہوتا ہے پلینگ ایریا, باقی ہوتا ہے ایکسٹرا. جو کھیلتے کھیلتے پلیئر باہر نہیں چلا جاتا تو اس کے لیے وہ ایکسٹرا ہوتا ہے. اگر وہ اس احاطے سے نکل گیا تو ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے؟ نہیں, ڈسکوالیفائی ایسا کچھ نہیں ہے. جیسے اس کا ایریا 7 میٹر کا, اس کا کھیلتے کھیلتے یہ پلیئر اس کے ایریا میں, وہ پلیئر اس کے ایریا میں آ سکتا ہے. اب یہ ہے کہ وہ پسٹ سے نیچے جا کے وہ ہٹ نہیں کر سکتا, ہٹ نہیں کر سکتا. ہاں, وہ ہٹ نہیں کرتا. تب ان کو روکتا ہے یہ ریفری, وہ ہالٹ بولتا ہے اور ان کو واپس لاتا ہے. کتنے راؤنڈز ہوتے ہیں اس میں؟ ہوتا ہے لائک جو ہر گیم کی طرح, کیونکہ ایج کیٹیگری کا ہے. پہلا راؤنڈ ہوگا 5 گیم پوائنٹس کا, دوسرا ہوگا برونز میڈل کا جو آپ کھیلتے ہیں 5 پوائنٹس کا. ایسے سلور کے لیے جب آپ جاتے ہو 10 پوائنٹس کا, گولڈ کے لیے جاتے ہو تو 15 پوائنٹس کا. جی, تو 3 منٹس کی ٹوٹل گیم ہوتی ہے. تو تینوں جو ہے, تینوں کا ٹائمنگ جو ہے 3 منٹس کا ہے. صرف ٹارگیٹ ایریا جیسے میں نے کہا اس کا اپر باڈی ہے انکلوڈنگ آرمز اینڈ ہیڈ. اپے کا ہے فل باڈی, اوپر سے نیچے کہیں بھی ہٹ کر لو آپ کو پوائنٹ مل جاتا ہے. اور اس میں یہ ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ اگر دونوں ہٹ کرتے ہیں دونوں کو پوائنٹ ملتا ہے. ان 2 تلواروں میں وہ نہیں ہے, جو پہلے ہٹ کرتا ہے پوائنٹ اسی کو ملتا ہے. اس میں ہم اس کو بولتے ہیں رائٹ آف اٹیک. جی, تو اس میں جو ہوتا ہے اگر میں نے بھی ہٹ کیا, سامنے والے نے بھی ہٹ کیا, اس کو بھی پوائنٹ ملے گا اور مجھے بھی پوائنٹ ملے گا. جب رضیہ جی ہوتی ہے نا ایسے رنگ میں کھیلتی ہے تو کیسا مائنڈ سیٹ رہتا ہے کہ اپوننٹ کو کیسے آپ کو ٹیکل کرنا ہے؟ بالکل, یہ ایک اسٹریٹجی ہر ایک جو ایلیٹ ایتھلیٹ ہوتا ہے نا, ایلیٹ پلیئر ہوتا ہے, تو اس نے بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ مجھے یہاں ہٹ کرنا ہے, پہلے یہ کرنا ہے. جو اچھے پلیئرز آج تک رہے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ سامنے والا پلیئر کیسا ہے, وہ اس کو موقع دیتے ہیں ہٹ کرنے کا, تو تاکہ پتہ لگے کہ یہ اس کی عادت کہاں ہٹ کرنے کی, پھر آگے وہ سارے پوائنٹس. اور یہ بھی جب کمبیٹ سپورٹس کی بات ہوتی ہے تو آپ کو مشاہدہ کرنا ہوتا ہے, بالکل آبزرو کرنا ہوتا ہے اپنے اپوننٹ کو, اس کی باڈی لینگویج کو. اور جو بڑے بڑے پلیئرز ہیں وہ آپ میچ کو دماغ سے ایگزیکٹلی. میں کہہ رہی ہوں کوئی بھی گیم ہو آپ کو پہلے دماغ سے. تو یہ مینٹل گیم کو آگے بڑھانے کے لیے, اپنی مینٹل گیم کو بہتر کرنے کے لیے کیا کچھ کرتی ہیں آپ جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہوتی؟ کیونکہ ان کا تو کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے تلوار ہاتھ میں لے لی, وہ اسی بات سے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں. لیکن جب وہ پھر باریکیاں دیکھتے ہیں اس گیم کی کہ اس میں دماغ کا کتنا انوالومنٹ ہے, وہ جو دماغ کی ٹریننگ ہے نا, کیونکہ فزیکل ٹریننگ آپ نے کہا کہ ڈرلز وغیرہ کرا لیا, ورک آؤٹ کرا لیا, لیکن مینٹل ٹریننگ کیسے کرا؟ مینٹل ٹریننگ تو ہم اس کو بول کے ہی کر سکتے ہیں. لائک جب میرے پاس پرسوں نئے کچھ پلیئرز آئے, وہ میم یہ تو ایزی ہے, ہاتھ میں تلوار لے کے ایسے انہوں نے کیا. پھر جب ان کو پہلے, نہیں جی بیٹا, ہم پلیئرز کو نا پہلے فٹ ورک بتاتے ہیں, کیونکہ جو اس میں کھڑا ہونے کا طریقہ ہے وہ تھوڑا سائڈ میں کھڑے ہو کے کرنا ہوتا ہے, کیونکہ پلیئر اپنا ٹارگیٹ ایریا چھپانا چاہتا ہے. تو ہاں, جیسے باکسنگ میں نہیں ہوتے سائڈ میں ہم کھڑے رہتے ہیں, تو ویسے ہی. ہاں, تو ہم ان کو بولتے ہیں نہیں جی ایسے نہیں ہے, پہلے آپ کو فٹ ورک کرنا ہے کہ چلنا کیسے ہے, فٹ ورک سکھاتے ہیں, ہینڈ پریکٹس سکھاتے ہیں. تو دھیرے دھیرے جب وہ سمجھتے ہیں ان کو بولتے ہیں کہ نہیں ٹیکٹکس, جسے ہم بولتے ہیں ٹیکٹکس, ان کو سکھاتے ہیں. ٹیکٹکس ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو ان کو مینٹلی پریپیئر کرتے ہیں کہ کھیلنا کیسے. یہ نہیں کہ تلوار ہاتھ میں لی ایسے گھمائی, ویسا نہیں ہے. اور میں یہ بھی بتاؤں کہ میں بھی سوچ رہے ہو لوگ کہ اس میں آنکھوں میں لگ سکتی ہے وغیرہ, کہ اس میں پراپرلی ایک ماسک ہوتا ہے, ماسک ہوتا ہے جو کہ بہت ہارڈ ہے. اگر اس کے اوپر آپ پتھر بھی مارو نا
تو نہیں لگ سکتے, وہ بینڈ نہیں ہوگا. انجری کا خطرہ, انجری کا خطرہ بالکل نہیں ہوتا ہے. چیسٹ پروٹیکٹر ہوتا ہے پلیسٹرون کا, وہ ہوتا ہے. اوپر سے جو ہمارا اس کا جیکٹ اور لوور ہوتا ہے وہ بہت تھک ہوتا ہے, موٹا, تو کٹ ہونے کا. اور ویسے بھی اس کا تو ہے ہی نہیں کہ آپ زور سے مارو, اگر آپ اس کے اوپر ٹچ کرنا, اس کے اوپر الیکٹرک جیکٹ لگائی ہے, جو ہی میں نے آپ کو ایسے ٹچ کیا تو پوائنٹ مل گیا, ایسے بیپ بجے گا اور وہاں پہ لیمپ. اس میں فاؤلز کیا ہیں, کیونکہ ہر گیم میں فاؤل ہوتے ہیں نا کچھ؟ اس میں نے کہا جیسے کہ اگر میں سیبر کھیل رہی ہوں, سیبر کا یہ ہے کہ اپر باڈی پہ ہٹ کرنا ہے. اگر میں نے لوور باڈی پہ کیا تو وہاں نہ ریڈ لائٹ آئے گی نہ گرین آئے گی, وہاں یلو وائٹ لائٹ آتی ہے, وہ دکھاتا ہے انویلڈ. تو ریفری بولے گا کہ یہ انویلڈ ہے. اس میں جو ریفری لینگویج یوز کرتا ہے وہ فرینچ ہے. اس میں ہم اسٹارٹ میں جیسے پلیئر کو ریفری ان کو بولتا ہے آن گارڈ, آن گارڈ مینس آپ سٹانس لے لو. ٹو پرے, تو پرے مینس آر یو ریڈی, تو واپس پلیئر بولتا ہے پرے, یس وی آر ریڈی. تو بولے گا ایل اے, ایل اے مینس ان فرینچ اسٹارٹ. تو پھر وہ اسٹارٹ کرتے ہیں. جی, اس کی سارا یہ فرینچ میں. اچھا, رضیہ جی کے کریئر پہ جب نظر ڈالیں, جب وہ پلیئر رہیں, تو سب سے یادگار میچ کون سا رہا, یا ایسا کوئی اپوننٹ کی جس نے آپ کو حیران کر دیا ہو اپنے اسکل سے؟ ہاں, ہمارے منی پور سے جو لڑکیاں کھیلنے آتی تھی وہ اسپیشلی, کیونکہ منی پور میں فینسنگ کی بہت ہی زیادہ پریکٹس ہوتی ہے. منی پور میں سائی سینٹر ہے, سائی سینٹر میں وہ ان کا ہوتا ہے کہ وہ مانو آپ 24 ہی گھنٹے پریکٹس کرتے رہے, دن میں وہ 3 بار پریکٹس کرتے ہیں. ان کے ریفلیکسز بھی کافی تیز ہو. اوبویسلی اب آپ سوچ سکتے ہو کہ جو پلیئر صبح بھی پریکٹس کرے گا, لنچ کے بعد بھی پریکٹس کرے گا, شام کو بھی پریکٹس کرے گا, تو ان کا کیسا رہے گا. وہاں سے میرے ساتھ جو پلیئر کے جو کہ بہت ہی سب ڈرتے تھے لڑکیاں ان سے, ان کے ساتھ بھی میرا کمپٹیشن رہا. آلدو میں نے اس کے ساتھ ہارا, میں جھوٹ نہیں بولوں گی, لیکن یہ ہے کہ بہت کچھ ہار سے بھی سیکھنے کو ملتا ہے. آپ انسپائر ہوتے ہیں کسی کی ڈیڈیکیشن سے. میں جو آپ کو بول رہا نا پوائنٹ, وہ پہلے ہمیشہ ہر ایک کو پوائنٹ دیتی تھی, جو بندے کو لگتا تھا یہ تو کچھ نہیں ہے, میں تو کھیل پاؤں گی وغیرہ. موقع دیتی تھی وار کرنے کا, موقع دیتی تھی. پہلے 10 پوائنٹس کی میرے اس کے ساتھ رہی, تو جیسے وہ 2 پوائنٹس آپ کو دے دے گی, 8 پھر وہ دیتی نہیں تھی, پھر بھی میرا اس کے ساتھ 5-5 کا رہا. ہاں, تو بہت کوشش کی میں نے. ہرینا اس کا نام تھا, بہت ہی زبردست کھیلتی تھی. کتھ کران پنہ یونین ٹیریٹری ہز ہر گیم خاطر وارہ امپارٹنٹ کہ انفراسٹرکچر کیُتھ نش ونکس بالکل ام فینسنگ حوالہ کت کرو کہ تہ باسان کہ ونکس کوتا پز اس تہ ونکس ات متعلق کوتا پز کانشیس روزن کہ گورنمنٹس کیا پز کرن ات حوالہ فینسنگ حوالہ یس ونکس ضرورت سانین پلیئرن. فینسنگ کے لیے تو میں آپ کو ایسا بتاؤں کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا. جیسے میں نے کہا میرے پاس تلوار بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. تو پھر ایسا ہوا کہ جب میں ایز کوچ بن کے آئی یا میں یوتھ سروس میں جاب میں آئی, تو میں ہمیشہ ڈپارٹمنٹ کو اس کے لیے کرتی رہی کہ جی جموں سے اسکول نیشنل کے لیے گیم جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا جب آپ پھر کوچ بنتے ہو نا, آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ آگے جو بچے آنے والے ہیں نا ان کو فائدہ ملے. تو میں نے اس کے لیے یہ بہت محنت کی کہ ہمیشہ میں نے ڈپارٹمنٹ کو بولا کہ آپ سامان لائیے, سامان, کیونکہ اس کا سامان جو ہے بہت کاسٹلی آتا ہے. ایک کٹ جو ہے 30-30 ہزار تک بھی ہوتا ہے, 40 ہزار تک بھی ہوتا ہے, ڈپینڈس آپ کس برانڈ کا لاتے ہو. اگر آپ دیسی لاتے ہو تو کم ملے گا, آپ امپورٹڈ لاتے ہو تو اتنا ہی زیادہ مہنگا ملے گا. تو وہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نا اپنا پروسیجر, میں بتاتی گئی, میرا کام تھا کہ میں ہمیشہ بتاتی رہتی تھی. پھر ایسا ہوا کہ بیچ میں مجھے ڈیپوٹیشن پہ میں کاؤنسل پہ بھی گئی ہوں, 4 سال میں نے وہاں کوچنگ کی ہے بچوں کو, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ فینسنگ ہم یہاں پہ سکھائے, اور ان کے پاس جو ہے پروفیشنل اس میں کوئی نہیں تھا, اس لیے انہوں نے مجھے ڈیپوٹیشن پہ یوتھ سروس سے بلایا تھا. تو وہاں بھی میں نے پھر میرے اپنے بچے ہیں جو کہ ابھی بھی ہے, جو کہ میرے پاس کھیل رہے تھے. ڈیو ٹو کووڈ تب سے وہ پھر بیچ میں پریکٹس بند ہو گئی تھی, اور میں نے اپنا ڈپارٹمنٹ واپس جوائن کیا. تو لکیلی پھر ایسا ہوا جو ہی میں نے واپس جوائن کیا تو ڈپارٹمنٹ نے سامان لایا. پورا JNK میں تقریباً 1.5 کروڑ کا انہوں نے سامان لایا ہے, جو کہ ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. اس کے لیے ہم جموں گئے, وہاں میں نے ٹیچرز کو ٹرین کیا. یہ ریسنٹلی جہاں سے آتے ہوئے میرا کووڈ بھی مجھے ایون لگ گیا. میں وہی کہہ رہی ہوں, جو میں کاؤنسل میں رہتے ہوئے جو میں نے ٹیمز بنائی, ان بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا. پہلے تو میں نے ڈسٹرکٹس یہاں بہت کرائے, 5-6 ڈسٹرکٹس ابھی تک میں نے کرایا ہے, اور ریسنٹلی اب ہمارا ہونے بھی والا ہے, تھرسڈے سے اسٹارٹ ہے, تھرسڈے ٹو سیٹرڈے اور ایک ڈسٹرکٹ. تو وہی بچے پھر گئے اسٹیٹ کے لیے, وہاں اسٹیٹ سے انہوں نے نیشنل کے لیے بھی ریپرزینٹ کیا ہے. تو میرے پاس ایسے بچے ہیں, اور جو وہ مجھے مدد بھی کر رہے ہیں اس ٹائم کہ جو میرا کیمپ چل رہا ہے, وہ جو نئے بچے آ رہے ہیں نا, وہ ان کو سکھانے میں مجھے ہیلپ بھی کرے, کیونکہ میں انڈیویجول کوچ ہوں یہاں پہ, پروفیشنل ہے نہیں کوئی.
پھر اسی سلسلے میں جب یہ سامان آیا اور ہم نے ٹیچرز کو یہ ڈسٹریبیوٹ کیا ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں، جیسے ڈوڈا میں کیا، کشتواڑ میں کیا، یہاں کشمیر ڈویژن میں ہم نے اننت ناگ میں ہے، اننت ناگ کو سامان ملا ہے، اور گاندربل کو اور سری نگر کو. تو ان جس ڈسٹرکٹ میں سامان گیا وہاں سے ڈپارٹمنٹ نے کیا کیا، ٹیچرز کو بلایا. اس کا کیمپ لگا جموں میں، ہم نے مارچ میں لگایا، اور ان ٹیچرز کو اور میرے ساتھ کچھ پلیئرز تھے، آپ نے ان کو ٹرین کیا اور یہ بتایا کہ سامان کو یوز کیسے کرنا ہے. کل کو آپ کے ڈسٹرکٹس میں یہ آئے گا، آپ کو پتا ہونا چاہیے. اور سری نگر سے جو میں نے ٹیچرز اپنے لیے تھے وہی اس ٹائم میرا تھوڑا ہیلپ کر رہے ہیں، جو کہ میں کیمپ آرگنائز کر رہی ہیں. خیر اتنا کام آپ نے کیا، اتنا کام، اور اتنی کوچز کو پریپیئر کیا، ٹرینرز کو پریپیئر کیا، اسٹوڈنٹس کو پریپیئر کیا. یوں کہیں کہ یہ جو کشمیر میں فینسنگ کی علم ہے آپ نے ہی بلند کی. تو جو فیوچر پلانز ہیں آپ کے وہ کیا ہیں، اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہ جو بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت، طلبہ دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے کیا خواب ہے؟ جی میں بتاؤں کہ فیوچر پلانز میں یہ سٹارٹ اسی کیمپ سے ہی میں نے کیا ہے، جو کہ یہ سامان یہاں پہ آیا، اور پھر ہمارے ڈسٹرکٹ صاحب جو ڈسٹرکٹ آفیسر ہے انہوں نے بھی اس میں بہت یہ کیا، انٹرسٹ دکھایا بلبیر سر نے، کہ آپ جو رضیہ آپ کیمپ لگاؤ، کیونکہ میں فزیکل ماسٹر ہوں، فزیکل ماسٹر سکولز میں ہوتا ہے، تو انہوں نے ایسا بولا کہ فزیکل ماسٹرز ہمارے پاس اور بھی ہے، میں بھیج سکتا ہوں آپ کی اسکول میں، لیکن فینسنگ کوچ ایک ہی ہے میرے پاس. اب ہمارے پاس اتنا سامان آیا جو کہ اتنا کاسٹلی ہم نے لایا، ہم نہیں چاہتے کہ یہ ضائع ہو. میں تو خود بھی ایسا چاہتی تھی کہ ایسا ہو، میں تو کب سے ویٹ کر رہی تھی کہ سامان آئے. تو 1 مہینے سے میں آپ کو بتاؤں یوتھ سروس اینڈ سپورٹس نے کیمپ لگایا ہوا ہے اپنے یوتھ ہاسٹل میں ہی، جہاں میں نے ایک بیچ لڑکیوں کا تیار کیا، پھر ایک بیچ لڑکوں کا تیار کیا. اب نیکسٹ میں اس ٹائم بیچ چلا رہی ہوں لڑکیوں کا، جو کہ کل کنکلوڈ ہوگا. اچھا جی. تو اس کے بعد ہمارا ایسا ہے کہ فیوچر پلانز کے ہم ایسے ہی بچوں کو ٹرین کرتے رہے، اور پلس اب ہمارا ٹیچرز کا کیمپ لگنے والا ہے. میں فیوچر پلان میں یہی بھی رہے گا کہ ٹیچرز کو جب تک میں ٹرین نہ کروں تاکہ وہ اپنے سکولز میں پھر، کیونکہ ہاں ایک کے لیے امپاسبل ہوتا ہے ہر ایک جگہ، ہر ایک چیز. بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف آور ہونے کا. آپ کے جو بھی فیوچر پلانز ہیں، آپ نے جو بھی پلان کیا ہے، آپ کے جو بھی منصوبے ہیں، ہم دعا بس یہی کریں گے کہ ان منصوبوں میں آپ کو کامیاب کرے اللہ تعالیٰ. بہت سارا آپ نے کنٹریبیوشن دیا ہے ہمارے ساتھ. اس سپورٹ کو شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ، اس سپورٹس کی ڈیٹیلز کو شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم، آج ہم نے فینسنگ کے بارے میں بات کی، اور ایسے کئی سارے سپورٹس ہیں جس میں طالب علم جو ہیں رغبت دکھاتے ہیں، انٹرسٹ دکھاتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ صحیح ٹائم پہ ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ والدین کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور ٹیچرز کے لیے بھی ضروری ہے. سپورٹ ملے گا تو اور کئی ساری رضیہ سلطان ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف فرما ہوں گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. کل پھر حاضر ہوں گے اسی پروگرام میں، کسی نئے مہمان کے ساتھ بات کریں گے، کسی نئے موضوع پہ بات ہوگی. تب تک آپ اپنی صحت کا خیال رکھیے، ہمیں اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے.